अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो तीन अहम मामलात हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। फैक्ट का मसला है, बजट के ऊपर जो है वो बहस चल रही है, और साथ ही जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कई चीज़ों के ऊपर एक डेडलॉक है कानून साजी के मामलात पर भी, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म PMLN, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, सरबरा NCOC। उनसे ज़रा दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, सबसे पहले तो मुझे ज़ाहिर इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन एक बयान जो मरियम बीबी ने दिया, उनके इस बयान के बाद थोड़ी सी ये बहस चल पड़ी कि मियाँ साहब क्या वहाँ इलाज कराने के लिए जो गए थे, तो क्या अब उनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर पार्टी, आप लोग, मरियम बीबी उनको बुलाएं तो वो फौरन आ सकते हैं अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए तो? जी, अगर मुल्क ना चल रहा हो और नवाज शरीफ साहब वगैरह नहीं चल रहा तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनकी बीमारी ख़त्म करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए 3 मेजर ऑपरेशन होने हैं, वो नहीं हुए। ये सारी बात डॉक्टर्स ने लिख कर रिपोर्ट दी हुई है, अदालत में भी जमा है, हुकूमत के पास भी है। सवाल किए जाते हैं, आपने मुझसे सवाल कर दिया, मरियम बीबी से सवाल हुआ कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप उनकी सेफ्टी गारंटी करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वो आ जाएंगे और उनकी सेहत बरकरार रहेगी, तो हम कल उनको कहेंगे छोड़कर आ जाएं, मुल्क नहीं चल रहा आपके बगैर। सर, किसकी गारंटी होनी चाहिए? जो भी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, जो भी किसी इंसान की जिम्मेदारी उठाना चाहता है उसकी जान की, कि तुम इलाज ना कराओ, मुल्क वापस आ जाओ, उनको आपने मफरूर डिक्लेयर कर दिया है, उनकी सजाएं बहाल हैं, ख़त्म नहीं हुई। जब आएंगे तो उन सब का मुकाबला कर लेंगे। ठीक, मगर मफरूर तो अदालत ने उन्हें करार दिया, अदालत ने करार दे दिया, अदालत के फैसले सारा आंखों पर है। ठीक, तो सर ये बताएं कि ये आप समझते हैं कि वो एक बयान इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि जो लोग कहते हैं वो वापस नहीं आ रहे तो वो गारंटी ले ले, मतलब हुकूमत वक्त कह रही है कि उनको वापस लेकर आएंगे हम, तो हुकूमत गारंटी दे इस बात की? नहीं, ये बयान नहीं था, ये एक सवाल का जवाब था। वो सवाल भी जरूर सुन ले कि क्या कहा गया था। तो उन्होंने कहा भाई अगर यही मसला है आज मुल्क का कि नवाज शरीफ के बगैर मामला नहीं चलता, तो आप उनकी जिंदगी की गारंटी दे दें, हम उनको बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब 2-3 चीजें और हैं, जरा मैं पहले इस पर बजट पर आ जाऊं। आप लोगों ने बजट को बिल्कुल जो है वो कंडेम कर दिया। आप लोगों ने कहा है कि ये बजट जो है वो आदात का हेर फेर है, फजिंग हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। सर, स्पेसिफिकली आप लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि ये चीजें हैं जो गलत हैं? जी, सब कुछ पॉइंट आउट किया है, बार बार किया, आज भी किया है। बात यह है कि मुल्क के हालात, मुआशी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आप बजट बना ही नहीं सकते। बजट में क्या होता है, हुकूमत अपनी आमदन बनाती है और कुछ इन्वेस्ट करती है कि मुल्क के अंदर तरक्की होगी, और कुछ रिलीफ देती है कि अवाम को भी रिलीफ मिल जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिसमें वज़ीर ख़जाना ने रिलीफ देने की भी बात नहीं की कि हम कुछ मेहनत करेंगे कि मुल्क में महंगाई कम हो जाए। सिर्फ ये बात नहीं की कि हम रिलीफ देंगे, ये बात भी ना कर सके कि इस साल महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। यानी जो कुछ उन्होंने बजट के अंदर रखा है वो अवाम पर अजाफी बोझ होगा और आपको और मुश्किल का और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरह जो मैक्रो इश्यूज हैं, जो हदफ रखा गया बजट का, उसके अंदर इतनी गलतियां या इतनी कोताहियां या इतना झूठ है कि वो पूरा नहीं हो सकता। आप तकरीबन 600-800 अरब के जो गैप है, जो उन्होंने हदफ रखा है कि हम ये आमदन हासिल करेंगे, वो मुमकिन नहीं है। लेवी पे जो पेट्रोलियम लेवी के लिए भी है, एक आपने 200-250 अरब रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हम इम्प्रूवमेंट्स करके ये हासिल कर लेंगे। फिर आपने 100 ज़्यादा अरब का रखा था जो हम ये टेलीफोन पर लेंगे, वो भी ख़त्म हो गया। फिर कुछ एग्जाम्पशंस आपको जो आपने विड्रॉ की थी वो वापस देनी पड़ी हैं, वो भी हो गया। फिर आपने बजट खसारे के कम करने के लिए 2 चीज़ें रखी हैं। एक 250 अरब की प्राइवेटाइजेशन रखी है जो उन प्लांट्स की है जो नवाज शरीफ ने लगाए थे, जिनको ये 3 साल से हुकूमत कह रही है और आज भी कह रही है कि बड़े महंगे थे। तो 250 अरब बजट खसारा कम करने का वो है। 570 अरब
صوبوں سے سرپلس آئے گا. صوبوں کو اپنا سرپلس انہوں نے شو کیا ہے ابھی تک, وہ میں نے اس کی سرسری نظر دیکھی ہے, 300 ارب کے قریب ہے, 200-250 ارب کا وہ بھی معاملہ ہے. یعنی اتنی خرابیاں ہیں سارے بجٹ کے اندر. اور پھر آپ آمدن کیسے کر رہے ہیں, آپ سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. اب جو بھی انویسٹ کرے گا پاکستان میں, جو مشینری آئی 17% سیلز ٹیکس ادا کرے گا. یہ آمدن آج تو آپ کو مل جائے گی, لیکن یہ اگلے 3 سال ایڈجسٹ ہوتی رہے گی. اگلے 3 سال کی آمدن میں فرق پڑے گا. پھر جو آدمی لگا رہا ہے اس کو جا کے یہ اضافی پیسہ بینکوں سے یا کسی اور ذرائع سے بورو کرنا پڑے گا, اس پر بوجھ پڑ جائے گا, اس سے اور مہنگائی ہوگی. یعنی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے بجٹ. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ گزشتہ ہفتے میں نے ان کا انٹرویو کیا منسٹر فائنانس کا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ جو 200-250 ارب کی آپ بات کریں, اس میں انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ پاسٹ ریکارڈ ابھی ہمارا دیکھیں, ہم نے اپنا ٹیکس بڑھایا ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر کی ہے, ہم نے اس میں کچھ امپروومنٹ کی ہے, ہم فردر بھی کریں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, آ کر چیک کر لیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھائی ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں ہم نے سیلریز بڑھا دی, پینشنز بڑھا دی, ہم نے جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس اضافی جو ہے وہ نہیں لگایا کسی کے اوپر. وہ جو آپ بات کریں جو ریونیو کلیکشن کی ہے وہ پاکٹس وہ بھی بتاتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا لیوی کی بات کی کہ جی ہم میں نے ان کو کہا کہ 25 روپے تک آپ کو بڑھانی پڑے گی اگر آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے جو آپ کو کرنا. انہوں نے کہا جی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودیہ سے آئل ملے گا, ایران سے سینکشنز والا معاملہ اگر سافٹ ہوگا تو پھر ہمیں وہاں سے جو ہے وہ اتنا شاید ریٹ نہ بڑھانا پڑے لیوی کے اوپر بھی. سو ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, لیکن آپ لوگ اسپیسیفکلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں صرف کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریونیو کلیکشن کرنی کیسے, یعنی وہ اتنے رب جمع کیسے کریں. یہ ایشو ہے آپ کا. یہ ایشو ہے نا, یہ ایک ایشو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آمدن بڑھ گئی ہے. آمدن ملک کے اندر ان 3 سالوں میں 1200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگے ہیں. یہ بھی اس بجٹ کے اندر بھی ہمارا تخمینہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, 300 سے 500 ارب کے آپ کو اضافی ٹیکس لگانے پڑیں گے. پھر بجٹ آئے گا جی, پھر بجٹ کے اہداف پورے ہوں گے. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو ڈی ویلیو کیا ہے ان 3 سالوں میں, تو 35% وہ ڈی ویلیو ہو گیا. پھر مہنگائی رہی ہے. جب بھی ملک میں مہنگائی ہوتی ہے حکومت کی آمدن بڑھ جاتی ہے کیونکہ سیلز ٹیکس پرسنٹیج پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی مہنگائی 10-12 یعنی یہ بجٹ کے اہداف پورے ہو جائیں گے. ڈی ویلیو تو آپ نے بھی کیا تھا اپنے آخری سال میں. نہیں, ڈی ویلیو کرتے ہیں نا ہم نے, انہوں نے اس پہ آ کے 35% کیا نا, اس آمدن کا بھی فائدہ ان کو ہی ہوا نا. جب بھی ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں ہماری 48 سے 52% آمدن پورٹ سے آتی ہے, امپورٹ جو ہوتے ہیں اس سے آتی ہے. تو اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا وہ آمدن بڑھ جاتی ہے بغیر کچھ کیے. مہنگائی ہوتی ہے بغیر کچھ کیے آمدن حکومت کی بڑھ جاتی ہے. آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد بھی پچھلے سال آپ 3 سال کے بعد صرف 1000 ارب فالتو آمدن کرنے میں کامیاب. سر لیکن اپنی کرنسی اگر روپیہ مستحکم ہوگا تو اس میں ملک کا تو فائدہ ہے. نہیں, مستحکم نہیں ہوا نا. کس کے خلاف مستحکم ہو گیا؟ مطلب اگر آپ نے جو ہے وہ ڈالر کا جو ریٹ تھا اس کو انہوں نے جو آپ نے بھی خیر لاسٹ اس میں جو ہے وہ اوریجنل پر چھوڑا, وہ پیرٹی لائے, پھر انہوں نے بھی کیا. تو اب ظاہر ہے اب تو وہ کہتے ہیں اب تو ایکچوئل پوزیشن پہ آئے گا نا. ہم نے تو آرٹیفیشلی ڈالر کو روکا ہوا تھا. آرٹیفیشلی کیسے روکا جاتا ہے؟ سب وہ تو کہتے ہیں آپ کیسے انجیکٹ کرتے ہیں, آپ ڈالر کیسے رکھا ہوا. اس کے اثرات دیکھیں نا. ملک میں مہنگائی کا کیا حال ہو گیا. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم پتی امپورٹ کر رہے ہیں, 70% دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. ہر چیز مہنگی. ٹھیک ہے سر, اس پہ ذرا ڈیٹیل سے, کیونکہ بجٹ کا سبجیکٹ ایسا کہ پھر مزید اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن چلیں یہ اپنی جگہ. اب ذرا ایک اور معاملہ ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں مشیر پارلیمانی امور, انہوں نے ایک بات کہہ دی. آپ لوگوں کی اب ایک کمیٹی تو بن گئی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی جو اسپیکر نے آئی ہے. وہ کہتے ہیں بلز تو کوئی ریورس نہیں ہو سکتے, آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ہمیں. اس کمیٹی میں آپ لوگ کریں گے کیا؟ اور وہ ایک اور سوال لے لیں ساتھ ہی تاکہ جواب دیجیے گا کہ وہ جو ہم نے ہنگامہ خیزی ہفتہ 10 دن پہلے دیکھی تھی, اب تو راوی چین لکھ رہا ہے کوئی معاملات بہتر ہو گئے ہیں, اسمبلی پروسیس کے ذریعے چل رہی ہے, سکون ہے, اب جو اجلاس ہو رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے, اس میں لگ نہیں رہا آپ لوگوں نے کہا تھا ہم بجٹ پاس ہی نہیں ہونے دیں گے. اب پارلیمنٹ ایسے ہی چلتی ہے جیسے چل رہی ہے آج. آپ تنقید کرتے ہیں, حکومت جواب دیتی ہے. یہ رویہ 3 سال میں نہیں رہا, یہ بدقسمتی ہے. ورنہ آج کیا بات ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر, جا کر دیکھیں. عوام کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط کر رہے ہیں آپ, وہ کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. چلیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ پرفارمنس کر کے دکھا دیں, عوام اس کو جج کریں گے.
اسمبلی جگہ ہوتی ہے عوام کی مسائل کی بات. جب آپ زبان بندی کریں گے اسمبلی میں, آپ لیڈرز اپوزیشن کو تقریر کرنے سے روکیں گے, حملہ آور ہوں گے, گالیاں نکالیں گے, تو پھر ہاؤس نہیں چلے گا. پورا پاکستان تماشا دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں. بابر اعوان صاحب وہ ہر حکومت کے پسندیدہ آدمی ہوتے ہیں, تو وہ ہر حکومت کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بل بلڈوز کرنے کی؟ پہلے ہم نے کمیٹیوں سے بلڈوز کیے, پھر آ کے ہاؤس میں بلڈوز کیے. وہ کہتے ہیں کمیٹی میں تو آپ کے لوگ موجود تھے نا, کمیٹی میں موجودگی نہیں ہوتی, بات بھی سنی جاتی ہے نا. آپ کے لوگوں کی بات نہیں سنی. 4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو بل کو وہاں پہ پاس کرتے ہیں بغیر سنے. یہ معمولی بل نہیں ہے. آپ الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں, جو پچھلا بل تھا وہ 1.5 سال ڈیبیٹ ہوتا رہا, سینکڑوں میٹنگز ہوئیں, سب کمیٹیز بنی, ایک ایک شک کو ڈیبیٹ کیا گیا, ساری جماعتیں شامل تھیں. یہ معاملے کنسنسس سے ہوتے ہیں. سر اگریڈ, لیکن جو کمیٹی تھی اس میں آپ کے لوگ تھے, انہوں نے اپنا آبجیکشن کہاں رجسٹرڈ کروایا؟ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, لکھ کے دیے ہوئے آبجیکشنز ایک دن میں نہیں آتے. 52 شکیں ہیں, آپ 52 ایک ایک شک ایک دن میں ڈیبیٹ کر لیتے نا. کوئی جلدی تھی, کوئی اجرت کیا ہے؟ اب کیا ہوگا سر؟ کانسٹیٹیوشن اب کیا ہوگا؟ لا تو ریورس نہیں کرا سکتا اب اس کو. لا بنا نہیں ہے, یہ شاید مشیر صاحب کو پتا. سینٹ سے تو سب ہے نا, سینٹ میں ہی نا. سینٹ میں پاس نہ ہوا تو لا نہیں. قومی اسمبلی سے اب سینٹ میں چلا گیا. سینٹ میں چلا گیا نا, تو قومی اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ, اور یہی طے ہوا ہے کہ اسمبلی میں کمیٹی بیٹھے, وہ دیکھ لے کہ کیا خرابیاں ہیں اس بل کے اندر. جو کام کمیٹی میں ہونا تھا یا ہاؤس کے فلور پہ ہونا تھا وہ کمیٹی کر لے, اور سفارشات سینٹ کو بھیج دے کہ بھئی یہ ہماری سفارشات ہیں, اس میں کوئی آر نہیں ہے. تو آپشن کیا ہے؟ آپشن صرف امینڈمنٹ ہے, ریورس نہیں ہو سکتا. جب قانون وہاں پہ امینڈ ہو جائے گا, وہ ہم سفارشات بھیج دیں گے سینٹ کو. سینٹ کی کمیٹی ان سفارشات کو کنسیڈر کریں گی, اگر وہ ان سے ایگری کرتی ہیں وہ اس بل میں شامل ہو جائے گا. یہ بل واپس قومی اسمبلی میں آئے گا, یہاں پر پاس ہو جائے گا. ٹھیک, تو اب امینڈمنٹ کا آپشن ہے نا. جی امینڈ ہی ہوتا ہے, ہر بل امینڈ ہوتا ہے. کمپلیٹلی تو ریورس کوئی نہیں ہو سکتا آپ کو. نہیں, ریورس بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, سفارش جاتی نہیں ہوتا, سینٹ مان لیتی ہے, بل ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. چلیں اب ذرا سر ایک اور مسئلہ, آپ ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں, ملک کے معاملات کو آپ نے بڑا قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے, چلایا ہے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اور امریکہ کو اسٹریٹ اوے منع کر دیا ہے, کیسا بیان ہے یہ؟ آپ کی اپوزیشن کیا ہے اس کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اڈے آپ سے مانگے گئے تھے, یہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے. آپ کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ نے بتایا نہیں سوال کس نے کیا ہے اور کس کو کیا ہے. امریکہ نے کیا تو سب کو نہیں, ہمیں تو وزیر اعظم نے نہیں بتایا. پارلیمنٹ ہمیں وزیر خارجہ آ کے بتاتے پارلیمنٹ میں کہ جناب ہم سے امریکہ نے انڈے مانگے, ہم نہیں دے رہے, ہم ساتھ ہیں. آپ اگر دینا بھی چاہتے ہیں ملک کے مفاد میں, ہم پھر بھی ساتھ ہیں. آپ آ کر پارلیمان کو اعتماد میں لیں نا. آپ بہت بڑے آدمی, آپ نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے, بہت بڑے, اب آپ کی بڑی بڑائی ہو گئی ہے. بات اس طرح, حکومت اس طرح نہیں چلتی. آپ یہ جواب دیں, کسی نے مانگے آپ سے. اچھا, اگر آپ لوگوں سے مشورہ کرتے تو کیا آپ لوگوں کا رسپانس ہوتا؟ مشورہ حقائق سامنے رکھتے. میں دیکھیں نا, حقائق کے بغیر مجھے نہیں پتا امریکن کیوں اڈے مانگ رہے ہیں. اگر امریکن اڈے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹروپس وہاں سے نکالنے ہیں, ہمیں اس کے لیے ایئر کور دینا ہے, جو ماضی میں ہوا ہے, جو آپ نے ایک ایگریمنٹس بھی آپ کے 20 سال سے موجود ہے, اب یہ بھی پتہ نہیں وہ ایگریمنٹ رینیو ہوا یہ نہیں ہوا, تو اس کے تحت آپ کو اڈے دینے پڑیں گے اس ایگریمنٹ کے تحت. لیکن اس مقصد کے لیے اب جو طالبان ہیں افغانستان میں, آپ کہہ رہے ہیں اگر وڈرال کے لیے امریکہ آپ سے بیسس مانگتا ہے تو میک سینس, ان کو اڈے دیے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں وڈرال کے لیے اڈے دینے ہیں, آپ پارلیمان میں آ جائیں, بتا دیں جی وڈرال کے لیے اڈے مانگ رہے ہیں, وہاں ڈیبیٹ ہوگی, ہو سکتا ہے اس کا بہتر کوئی حل نکل آئے, اس میں جواب آ جائے گا, ایک کنسنسس بن جائے گا. یہ متنازع بات نہیں ہوگی ملک کے اندر. آپ کے خیال میں براہ راست وزیر اعظم کو نو نہیں کہنا چاہیے تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نہیں, بالکل یہ ان کا حق ہے, ضرور کہیں, لیکن سوال بھی کسی نے پوچھا ہو نا. اگر میں ایک کرائے کے ٹی وی چینل پر جا کر پیسے دے کر ایک انٹرویو ریکارڈ کروا رہا ہوں اور وہاں یہ بات کر رہا ہوں, تو یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. بتاتے نا کرائے کا ٹی وی چینل کیا, میں یہ نہیں بات سمجھا. وہ جو ٹی وی چینل ہے ایکسیوس جو ہے, یہ آپ پیسے دیتے ہیں, وہ انٹرویو آپ کی چلاتے ہیں, اور وہ پیڈ سبسکرپشن بھی اس چینل کی, وہ آپ کو پے کر کے دیکھنا پڑتا ہے. وہ HBO جو ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہے اس میں وہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اپنے ملک میں بھی یہ بات کر سکتا ہے, پارلیمنٹ میں بات کر سکتا ہے.
اگر وہ آ کر یہاں کھڑے ہوتے اور بتاتے کہ جی مجھ سے بائیڈن نے اڈے مانگے میں نہیں دیتا ہوں، سو بسم اللہ یار ساتھ ہیں. لیکن پارلیمان کو اعتماد میں لے کے یہ بات پارلیمان کو اعتماد میں لیں، بتائیں کیا مسائل اور آپ ہیں. کہہ رہے ہیں دونوں آپشنز موجود تھے کہ نو بھی ہو سکتا تھا اور یس بھی ہو سکتا تھا. بھائی Depends on. حالات میں بھائی آپ بتائیں نا، آپ سے اڈے مانگے، مجھے لگتا ہے کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں ہے. یہ اپنی چودراہٹ میں اڈے نہیں دوں گا. نہیں سر، امریکنز تو یہ تو بہت کہاں کا ویسٹرن میڈیا پورا کہہ رہا ہے، اس پر تو مجھے بات ہو دکھا رہی دیں، ہے. امریکہ حکومت نے کبھی کہا ہے کہ اڈے چاہیے؟ امریکہ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کے اوپر سے گزر کے وہاں پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں دفعہ کیا ہوا ہے. ہاں وہ تو بحیرہ عرب میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ تو پتہ چلے کہ اڈے انہوں نے مانگے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے مانگے ہیں، کس قسم کے اڈے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سر یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے دے کے انٹرویو کروایا وزیر اعظم نے؟ وہ چینل پیسے لے کر انٹرویو کرتا ہے، پیڈ چینل. اوکے، جو میری نالج ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ ہمارا وزیر اعظم ویسے بھی انٹرویو کر سکتے ہیں، پیسے دے کر کیوں کروا رہے ہیں. ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ یہ زرداری صاحب پنجاب گئے، پی ایم ایل این کو بھی کوئی خطرہ ہے ان کا؟ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، زرداری صاحب سیاست کرنے گئے، پارٹی ان کا اسٹرانگ گھر کرنے بھی گئے، ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے اپنے مقاصد میں. پارٹی اسٹرانگ کرنے میں پنجاب. جی ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پارٹی اسٹرانگ ہو. ٹھیک. سر فیٹ ایف والے معاملے پہ گرے لسٹ میں ابھی تک یہ بڑی کامیابی ہے، یہاں بلیک بھی نہیں گئے، لیکن اس کو بھی اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ہر بات ایسی کرتے ہیں نا، بہت بڑی کامیابی ہے بلیک بھی نہیں گئے. سر لیکن 26 پوائنٹس کو میٹ کر جانا آبجیکٹیولی ذرا. آپ وائٹ پہ آ جائیں گے یار، کوئی بات ایسی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے. یہ جو ایشوز ہیں سارے فیٹ ایف کے، یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے. سر 26 پہ آ گئے، 27 پوائنٹ سے فردر ایکشن پلان ڈال دی. سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے. اور فیٹ ایف کو یہ تماشا مت بنائیں، نقصان ہوتا ہے. انہوں نے 5 اور ڈال دیے نا، وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ 5 اور ڈال دیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بیانات کی وجہ سے جی امریکہ کا بھی کوئی ذرا دباؤ، محتاط رہنا پڑتا ہے. امریکہ کا کوئی دباؤ ہو سکتا ہے؟ پوچھیں نا وزیر اعظم سے. وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ یہ سیاسی ہے یا ٹیکنیکل ہے. یہ ان کو نہیں پتا، یہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا. ہونا چاہیے. کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا یہ بات. ٹی وی پر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیانات کی کچھ ریپرکشنز یا فال آؤٹ ہوتا ہے اور شاید اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے. جب ایک وزیر بیان دیتا ہے نا، میں آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، میں بات کروں گا، میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. جب ایک وزیر بات کرتا ہے اس بات کا اثر ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ بھئی ایک حکومت ہے، اس کا وزیر یہ بات کر رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے وزیر کس قسم کے ہیں، وہ ایسے ہی ان کو بات آتی نہیں ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کا وزیر تو فلانے دن یہ بات کر رہا تھا، آج آ کے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ کہتے ہیں حکومت کے بیانات کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں بھی تھے. بیانات سے اثر پڑتا ہے. ٹھیک. تھینک یو سو مچ. جی محتاط رہنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک. تھینک یو سو مچ. شاہد عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسد عمر صاحب موجود ہوں گے اور کچھ اہم معاملات پر بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی سربراہ NCOC اسد عمر صاحب. 4th ویو آنے والی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹس کافی اس وقت ہو رہی ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. اسد عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. 2-3 میٹرز ہیں. ایک تو ظاہر ہے کرونا ہے، آپ اسپیشلی شوز میں آپ سے اس پر بات ہوتی ہے، لیکن فیٹ ایف کا مسئلہ بھی ہے، اکانومی ریلیٹڈ بات بھی ہو رہی ہے، بجٹ سیشن چل رہا ہے، تو بہت سارا کچھ ہے آج آپ سے بات کرنے کے لیے. تو میں ذرا سب سے پہلے کرونا کا ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 4th ویو آ رہی ہے اس میں کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے، کتنی ڈینجر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے جب فرسٹ ویو آئی تو سیکنڈ پہ کسی کا بلیو نہیں تھا، سیکنڈ آئی تو تھرڈ پہ نہیں تھا. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ میں نے نہیں کہا کہ فورس ویو آ رہی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم صحیح اقدامات نہ کریں تو آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی مقصد تھا اس انفارمیشن دینے کا، کیونکہ ہمارے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جو ماڈلنگ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایک نیچرل پیٹرن بنتا ہے اس کی ویوز کا، اس کے مطابق یہ ممکن ہے کہ جولائی میں دوبارہ سے ہمیں یہ خدشہ نظر آنا شروع ہو. اور وجہ جس وجہ سے میں نے یہ ٹویٹ کیا وہ یہی تھی. 2 چیزیں، ایک تو ظاہر ہے لوگوں کو ترغیب دینا کہ جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروائیں، اور دوسری جو ہے مجھے سننے کو ملنا شروع ہو گیا تھا روزانہ کی بنیاد پہ کہ جی آپ نے زبردست بڑا آپ نے کورونا کو فتح کر لیا، تو یاد دلا رہا تھا لوگوں کو ختم نہیں ہوا ہے کورونا. آپ ابھی ہمارے ہی خطے میں قریب اگر 2 ممالک کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے 8 جون کو لاک ڈاؤن ختم کیا، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم کیا
تو کیسز ان کے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے اور کل کی جو ہے وہ کوئی 5000 سے زیادہ ایک دن کے اندر کیس ہو چکے تھے اور بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے 30% کم ہے. اسی طریقے سے افغانستان میں جب سے کرونا شروع ہوا ہے سب سے زیادہ کیسز اس وقت ہو رہے ہیں, بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور دونوں میں تجزیہ یہ کہتا ہے, یہ حتمی بات نہیں ہے لیکن تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو انڈین ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے جو یو کے ویریئنٹ جو ہے وہ جو اوریجنل تھا ہمارا کرونا اس سے زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا, اور یہ انڈین ویریئنٹ جو ہے یہ یو کے ویریئنٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. تو وہ بنیاد بن رہی ہے اتنی زیادہ تیزی سے پھیلتے ہوئے. تو ایک دفعہ یاد دہانی کہ ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے, ایک تو ظاہر ہے فل ایکسیلریشن ہے ہماری ویکسینیشن کیمپین کی, ہزاروں ویکسینیشن سینٹرز بن چکے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں ویکسین منگائی جا چکی ہے. دوسرا جو ہے جو ایس او پیز ہیں ہم آہستہ آہستہ اس میں نرمی کر رہے ہیں, لیکن جو بندش ہوگی اس بندش کو اچھے طریقے سے زمین کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, یہ اس وقت ہمارا خصوصی. سر جو ویکسینیشن کی ڈوز تھی سیکنڈ وہ تھی پہلے 21 ڈیز کا ٹائم تھا نا, اب اس کو 6 ویکس پہ کیوں کر دیا گیا اگر وی ہیو انف ویکسین, اور جو ہے وہ ہم اس کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو ویکسین اویلیبل نہیں ہوئی کچھ شہروں میں. اچھا, ویکسین کی جو سیکنڈ ڈوز کا بوسٹر ہے یہ سائنس کی بنیاد پہ, سائنٹیفک وہ جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جب ڈیٹا ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جو چائنیز ویکسین ہے سائنو ویک اور سائنو فارم جو ہیں ان کے اندر بھی پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز کے اندر وقفہ بڑھا دیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے یہی کام ایسٹرازینیکا کے ساتھ ہو چکا ہے, کیونکہ یو کے میں رول آؤٹ پہلے ہوا تھا, بڑی تعداد میں ایسٹرازینیکا لگی, تو ایسٹرازینیکا میں تو پہلی اور دوسری ڈوز کے اندر 3 ماہ کا فرق یعنی 12 ہفتے کا انہوں نے گیپ رکھنے کے لیے کہا ہے. سو یہ چائنیز ویکسین کا بھی جب لیٹسٹ ڈیٹا آیا اور جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی گائیڈ لائنز آئی اس کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھائی گئی ہے, وقفے کی تعداد بڑھائی گئی. ٹھیک سر, 2 جون سے 5 جولائی تک گیس کی پیداوار میں عارضی کمی, حماد اظہر صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں ذرا رکھ رہا ہوں. لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کا بھی مسئلہ ہے. گرمیوں میں تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایسا ہوگا, اور انفیکٹ سی ایم سندھ نے کہا کہ یہ گیس شارٹیج جون جولائی میں, یہ تو حیران کن بات. ان کو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے وہاں پہ بھی 2 دفعہ یہ پریزنٹیشنز کر چکے ہیں. پاکستان کے اندر گیس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آبادی بھی بڑھ رہی ہے, نئے گیس کنیکشنز لگ رہے ہیں, اور ہماری صنعت کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, ہماری صنعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. گیس استعمال ہو رہی ہے آپ کی پاور جنریشن, بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی. اور ساتھ کے ساتھ پاکستان میں جو ڈومیسٹک گیس کی پیداوار ہے اس میں اضافے کے بجائے کمی ہو رہی ہے, اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کئی سالوں سے اسٹیبلش ہوا ہے کہ ہمارا اضافہ ہونا ختم ہو گیا ہے, اور اب اس کی ہماری جو بڑی فیلڈز ہیں وہ ڈکلائن کے اندر چلی گئی ہیں. اور اسی لیے وہ ٹیکنیکل بات ہے, میں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, ہمیں ایک بہت بڑا پالیسی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے, یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سی ایم سندھ کو خاص طور پہ یہ پریزنٹیشنز کی گئی ہیں بشمول سی ایم کے پی کو, سی ایم بلوچستان کو, اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مشکل فیصلہ نہیں کریں گے یہ کمی جو ہے یہ خدا نخواستہ آگے اور بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے یہ سرپرائز تو نہیں ہے, لیکن واقعی میں اس کی وجہ سے نقصان ضرور ہو رہا ہے. اور اگر ابھی بھی ہم نے یہ فیصلہ نہ کیے, ہم مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اس کو واپس لینے جا رہے ہیں ایک حتمی فیصلے کے لیے انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں کے اندر, اور امید ہے کہ وہاں پر ایک اچھا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے فیصلہ ہونے کے بھی آپ کو کوئی 18 مہینے اور چاہیے ہوں گے کہ اس کے فوائد آپ کو نظر آنے شروع ہو, اور یہ جو مشکلات ہم نے اپنے لیے پیدا کر لی ہیں اس سے ہم باہر نکل سکیں. اوکے سر, میں اب ذرا آپ کو معیشت کے معاملے پر آپ کی اپوزیشن کا سوٹ سناتا ہوں. زبیر عمر صاحب نے کیا کہا, ذرا پھر اس کے بعد بجٹ پر آپ کے اس پر بات کریں گے. سنائیں جی, انہوں نے کیا بات کی بجٹ سے متعلق. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت مسلط کی گئی ہے ہمارے اوپر, یہ چوتھا بجٹ ہے. سپتمبر 2018 میں اسد عمر, جون 2019 میں حماد اظہر, جون 2020 میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے پیش کیا تھا, اور اس سال شوکت ترین صاحب نے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہم زبردست چھکے چوکے مار رہے ہیں معیشت کے میدان میں, لیکن 4 سال میں 4 مختلف وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی وننگ کمبینیشن نہیں ہے, یہ ہارنے والی ٹیم کی ریفلیکشن ہے. اور آج جو وعدے کیے جا رہے ہیں شوکت ترین صاحب کی طرف سے, تو ہمیں کیا پتا اگلے سال جب بجٹ کا وقت آئے تو کوئی اور وزیر خزانہ ہو. سر یہ اعتراض وہ اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 4 وزیر خزانہ بدل گئے ہیں, اور یہ وننگ کمبینیشن نہیں ہے, یہ ہارنے والی ٹیم کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں.
दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा जी, बदकिस्मती से इनके लिए पहले साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान, दूसरे साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान, तीसरे साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान, चौथे साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान, और इनके लिए इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात कि अगले साल का बजट के वक्त भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और 2023 के बजट के वक्त भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। इन्होंने पूरी PDM की तहरीक चला कर देख ली, सारी अपोजिशन पार्टियां जो है वो भानमती का कुंभा सब बना के देख लिया, पाकिस्तान की सड़कों पे आ गए, कोविड की परवाह नहीं की, बीमारी फैला दी, हर काम करके देख लिया, वो इमरान खान को नहीं हिला सके। इसकी हाईलाइट जो है वो ये नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हाईलाइट ये है कि वज़ीर आज़म कौन है। दूसरी बात कि जब आपको अगर आप बयान सुने तो उसी से पता चल जाता है कि मईशत जो है वो कैसी परफॉर्म कर रही है। किसी माशी पैमाने की बात नहीं की गई, किसी इंडिकेटर की बात नहीं की गई, कोई इकोनॉमिक आउटकम की बात नहीं की गई, सारा जोर इसके ऊपर है कि बजट कौन पेश कर रहा था। तो इसी से खुद ही समझ जाए कि उनके पास अब तनकीद करने को सिर्फ बचा ये है क्योंकि मईशत के जो सारे नंबर है, अब वो कह रहे हैं फिगर्स फर्ज किए जा रहे हैं, ये फिगर्स, ये हेरा फेरी है नंबर की, आजाद शुमार की। अच्छा, और महंगाई ये मैं बहुत दफा ये मैं एक सेकंड रुक जाए, स्काई रॉकेट हुई थी। एक आदिल इधर ही रुक जाए ना, ये आदादो शुमार जो महंगाई के ये कहां से आते हैं? ये उसी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का डेटा कोट करते हैं जिसके ग्रोथ के डेटा बिल्कुल ठीक बात है। ऑपोजिशन से हमारी इस पे बड़ी डिटेल से बहस होती है जब हम उन्हें कहते हैं कि आप कोई डाटा चैलेंज करें, वो स्टैट्स चैलेंज करें, और जो एक ज़ाहिर फॉर्मूला है मुल्क में जज करने का, लेकिन उस पर उनका जवाब यही होता है कि भाई यहाँ सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत की है माजी में, तो पता होगा कैसे हो जाता है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है आपने कि जो इंसान ने खुद किया होता है ना वो दूसरे पे यही शक होता है। दूसरी बात ये है कि आदाद शुमार GDP ग्रोथ तो एक फाइनल नंबर है ना, ये GDP ग्रोथ जो है ये बहुत सारे मुख्तलिफ मईशत के आशारिये जो हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। हर महीने एक्सपोर्ट का नंबर आता है, कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि ये फर्स्ट नंबर है। हर महीने तरसीलात ज़र का नंबर आता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये फर्स्ट नंबर है। हर महीने बड़ी सनतों की जो ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, उसका नंबर आता है, वो आपने कभी नहीं सुना होगा। बड़ी फसलों की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, उसका नंबर आता है, वो आपने कभी नहीं सुना होगा। और बिजली की पैदावार है, गैस की पैदावार है, वो तमाम चीजें जिन पर मुश्तमिल है ये GDP ग्रोथ नंबर, पूरे साल में आपने अगर किसी एक बयान को आप मुझे निकाल के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि ऑपोजिशन वाले ने कोई जनवरी में, फरवरी में, महंगाई का क्या करेंगे? महंगाई का क्या करेंगे असद उमर साहब? ये तमाम चीजें आपकी एक्सेप्टेड, लेकिन महंगाई का जवाब जो है, इसका जवाब जो है वो मैं जिस तरह आपकी मईशत ऊपर जा रही है इसी तरह महंगाई भी ऊपर जा रही है। नहीं, ये अभी आखिरी में आपने गड़बड़ कर दी, लेकिन क्या महंगाई प्रॉब्लम है? बिल्कुल रहा है। देखें, इमरान खान से लेके असद उमर से लेके जो भी है वो सब इस बात को मानते हैं कि महंगाई एक चैलेंज रहा है। हम जो है वो छुपते नहीं हैं किसी चीज के पीछे। महंगाई की एक से ज्यादा वजूहात बनी जो पहले मेरे ख्याल में आप अगर 19-20 का साल ले लें तो एक मुख्तलिफ बने थी, बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन हुई थी आपकी, और उसके असरात आपको नजर आ रहे थे। वो डिवैल्यूएशन हम बहुत दफा जा चुके हैं उसके अंदर कि जब आप बजट का खसारा, बैरूनी खसारा $20 अरब पे एक साल में पहुंचा दे तो रुपया फटता है, और वो रुपया फटना शुरू हो गया था शाहिद खान अब्बासी के वजीर आजम होते हुए, मिफ्ताह इस्माइल के फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए। ये तहरीक इंसाफ ने नहीं शुरू किया था। वो 105 से 122 तक 17 रुपए की कमी आ गई थी रुपए के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर, दिसंबर से लेकर जुलाई तक इनके होते हुए। अच्छा, दूसरी जो अभी सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि ग्लोबल आलमी तौर के ऊपर इस वक्त एक कमोडिटी बूम आया हुआ है, तेल की कीमतों के अंदर भी और खाने पीने की जो अजनास है उन चीज़ों के अंदर भी। और फूड इन्फ्लेशन इस वक्त जो है सबसे बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है। तेल का तो इसलिए नहीं बना कि वज़ीर आज़म ने पे दर पे फैसले किए हैं, जैसे जैसे तेल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ती चली गई है, उन्होंने टैक्स उस पर कम करते चले गए हैं ताकि उसका बोझ जो है आवाम पर ना पड़े। लेकिन जो खाने पीने की अशिया हैं वो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करता है और उसका लेकिन असद उमर साहब, मैं ये क्योंकि हमारे पास अच्छी खबर आदिल, आखिरी अच्छी खबर दे दें। हाँ, अच्छी खबर ये है कि ये जो कमोडिटी साइकिल जो पीक हुआ था उसमें अब हमें कमी आनी शुरू होती भी नजर आ रही है। और अगर आप पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते के सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें तो आपको निस्बतन वहां पर बेहतरी होती भी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं जरा एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। 500-600 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो अपनी रेवेन्यू में, अपनी अर्निंग्स में डालना है।
وہ بھی 25 روپے تک آپ کو بڑھانا پڑے گا. وہ مہنگائی اس پر جانی ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ کیونکہ جو میں نے وزیر خزانہ ہیں ان سے بات کی تھی تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل اور ایران سے سینکشنز ہٹنا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا. ایک طرف سے تو آ جائے گا لیکن ایران کا مسئلہ اگر نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اچھی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ اب کموڈیٹیز جو ہے اپنے ڈکلائن کی طرف جائیں گی, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل پرائس یا نیشنل پرائس اپنی جگہ, ایک لوکل جو ہمارے ہاں مہنگائی خود ساختہ کر دی جاتی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹولی کیسے کاؤنٹر کیا جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نا. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. اسد عمر صاحب, اب ذرا اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ, آپ تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی کا تو ایک تھرو آؤٹ سٹانس رہا ہے. آج جو تجویز دی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں 5 سے 7 اور سینٹ میں 2 نشستیں جو ہیں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کی جائیں. وہ ریزرو سیٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ فارمولا بھی قابل عمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں جی. دیکھیں ذرا پارلیمانی نظام کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ پارلیمانی نظام کے اندر فیصلے کیسے ہوتے ہیں. پارلیمانی نظام کے اندر ہر حلقے کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, وہ یقیناً ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, عموماً کچھ آزاد امیدوار بھی ہوتے ہیں, اور وہ اپنے حلقے کے عوام کو جا کر ان کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں جن کو وہ کہہ رہے تھے نیو یارک اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں پاکستان کا, وہ جن کو کچھ پتہ نہیں پاکستان کا, ان کے بلبوتے پہ اس وقت پاکستان کی معیشت چل رہی ہے. اور اگر یہ 6 سے 7 ارب ڈالر کا ترسیلات زر کا اس سال اضافہ نہ ہوتا تو یہ جو اپنے گروتھ دیکھی ہے یہ بھی ممکن نہ ہوتی. وہ اپنے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کو فالو کرتے ہیں. ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی ہے, مجھے اوورسیز پاکستانی ملتے ہیں نا تو وہ مجھے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اکثر ان میں سے مجھے یہ کہتے ہیں ہم آپ کو ARY پہ دیکھتے ہیں. سو وہ ARY دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں پاکستان سے, وہ اتنی تفصیل سے پاکستان کی بات بتاتے ہیں جتنا مجھے کبھی نہیں پتا ہوتا. کیونکہ میں جتنی ٹریولنگ کرتا ہوں پاکستان کے اندر اتنا لوگ اتنی کیوروسٹی یا اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے پالیٹکس میں, انفارچونیٹلی اب, کیونکہ یہاں لوکل بھی ہم ڈومیسٹک بھی دیکھتے ہیں, جتنا آپ یورپ میں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں لوگ آپ کو روک کے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا ہے. بہت ساری ان کو ہم سے زیادہ سم ٹائمز معلومات ہوتی ہے کیونکہ وہ پورا دن ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور ان کو یہ صرف مجموعی سیاست نہیں, میرے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جی میرا فلانا جو محلہ ہے ادھر ابھی تک گیس نہیں لگی ہے, وہاں پہ آپ نے پلیز گیس پہنچانی ہے, یا پانی کی اسکیم ادھر وہاں پہ نہیں ہے. وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی اپنے علاقے کی رگ رگ کے ساتھ. تو سر یہ ڈویبل نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کو پروسیس کے ذریعے ہی آنا چاہیے. سر دیکھیں یہ وہی سوال ہے جو مائنورٹیز کے لیے الگ سیٹس کا بنسبت ان کو ووٹ کا حق دینے کا, ان کا انفلوئنس جو ہے, یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کا انفلوئنس جو ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے. ان کا بس چلے تو, اور بس چلا ان کا 10 سال ان دونوں کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی. PTI لے کر پٹیشن گئی تھی کہ ان کو ووٹ دیا جائے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنے دیا. اب وہ ذرا پھنس گئے ہیں تو وہ کھل کے یہ کہنا نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق ملے, تو اب وہ طریقہ ایسا نکال رہے ہیں کہ ان کا منیمم انفلوئنس کیا جا سکے, کہ ان کا امپیکٹ کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر ذرا اگر بریف کامنٹ, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, مجھے اگر آپ یہ بتا دیں یہ جو FATF والا معاملہ ہے, بہت اس پہ بحث ہو گئی, کل پوائنٹس بھی ڈسکس ہو گئے, ہم نے کتنا پہنچ گئے, سارا ہم نے سب دیکھ لیا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل انفلوئنس یا امریکن انفلوئنس, کسی قسم کا کوئی انفلوئنس اس میں آیا؟ کیونکہ 27 میں سے 26 پوائنٹس پاکستان کا یہ چیلنج میٹ کرنا, پھر ایکشن پلان آ جانا مزید, اور پاکستان جیسے ملک کی ریالٹی کو سمجھے بغیر, یہ انفیئر ہوا ہے پاکستان کے ساتھ یا گرے لسٹ میں ٹھیک ہے, کیا ہے, واٹ از یور ٹیک؟ اور میں ذرا اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں آپ سے جواب چاہتا ہوں, ٹیکنیکل بیسس پہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کچھ انفلوئنس ہوا ہے معاملہ؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ گرے لسٹ پہ ہونے سے ہمیں فوری طور پہ نقصان کچھ نہیں ہے. اگر ہم بلیک لسٹ پہ جاتے خدا نخواستہ تو اس سے تو فوری نقصان ہوتا ہے. گرے لسٹ سے کوئی فوری نقصان نہیں ہے, 2 سال 3 سال سے نہیں یاد رکھنے کی ہے. لیکن کیا میرے خیال میں جتنی ہماری امپروومنٹ ہوئی ہے ہمارے سسٹمز کے اندر, میرے خیال میں بالکل پاکستان کو اس کو گرے لسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت کلیئر ہونا چاہیے. دوسرے ممالک ہیں دنیا کے, میں بار بار مثال دیتا ہوں, افغانستان نہیں ہے اس گرے لسٹ کے اوپر, مطلب اس سے زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. بھارت جس نے اتنی کھلم کھلا دہشت گردی کی ہے, پورے ایک کشمیر کی آبادی کو, لاکھوں لوگوں کو
انہوں نے باقاعدہ طور پر محصور کر کے رکھ دیا, ہزاروں لوگ مار دیے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ان کے براہ راست شواہد پکڑے گئے, کلبھوشن ادھر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے لارج فلوز جو ہیں برطانیہ کے اندر بھارت والے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے میں, تو منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے انڈیا سے, لیکن انڈیا نہیں ہے اس کے اوپر. تو کیا پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں بالکل ہو رہا ہے, انفیئر ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, اور اگر ایک ہی پیمانہ سب کے اوپر اپنایا جائے تو پاکستان کو اس وقت گرے لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اسد عمر صاحب موجود تھے, سربراہ NCOC, اور بات کر رہے تھے ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.